दो ख़वातीन होती हैं। लोग कहते हैं एक होती है, मैं कहता हूँ नहीं, दो होती है। एक उसकी माँ है जो उसे जन्म देती है, और एक उसकी बीवी है जो उसकी ज़िंदगी में हिस्सेदार हो जाती है। जिस दिन मेरी शादी हुई उस रात मेरे अब्बा जी मुझे, हमारे बहुत बड़ा घर है, तो हवेली से बाहर ले गए और मुझे कहने लगे, रात के कोई 3-4 बजे का टाइम था, मुझे कहने लगे कि बेटा, जैसे जवान होते हैं गांव के या पढ़े लिखे लोग, मैं भी वैसा ही था, तो वो आपको पता है, अगर इस जवानी में अगर आकड़ नहीं होगी तो फिर क्या होगा। तो मुझे बाहर ले गए और मुझे ले जाकर कहने लगे कि देखो, अब तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और शेयर होल्डर आ गया है, तो उसके साथ अपनी ज़िंदगी को शेयर करना। और एग्जाम्पल दी उन्होंने अपनी, कि जिस तरह मैंने तेरी माँ के साथ ज़िंदगी को, अपनी सारी बातों को शेयर किया है, तो मैं तुम्हें ये यकीन दिलाता हूँ कि अगर तुम शेयर करना सीख जाओगे तो फिर तुम्हारी ख़ानदानी ज़िंदगी बड़ी बाबरकत होगी। और इसमें कोई शक नहीं, हम भले दोनों रोज़ लड़े, रोज़ झगड़े, जो मर्जी करें, लेकिन कभी कोई ऐसी शाम नहीं आई जिस शाम को मैंने अपनी बीवी को खुद नहीं मनाया। उसकी खास वजह थी। मेरे दोस्त अजीज़, मेरे पेके, आपको पता है पेके तो फिर ऐसी बातें करते हैं, वो कहते थे बुढ़ी थले रखा है, हाँ ये था ऐसा। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि पाक कलाम में लिखा है कि सूरज डूबने तक तुम्हारी खफगी जाती रहे। ज़बूर की किताब में लिखा है कि अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता तो खुदा मेरी ना सुनता। इस तरह से दीगर याद मेरी आंखों के सामने होती थी, और मैं इससे पहले इंतज़ार करूं कि वो आके मुझे बनाए। मैंने कभी उसको मौका नहीं दिया, क्योंकि मैंने दुआ करनी होती थी, वो भी बहुत दुआ गए थे। सो मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि मेरी पुष्ट पर मेरी बीवी की दुआएं, हमारी 39 साल 4 महीने तक ज़िंदगी इकट्ठी गुजारी हमने। इन सालों में उसने कोई दिन ऐसा नहीं छोड़ा जो उसने मेरे लिए दुआ नहीं की। मेरी माँ ने, जब तक वो जीती रही, 71 साल उनकी उम्र थी जब खुदावंद ने उन्हें इस दुनिया से बुलाया, तो जब मैं उनकी कोख में था, उस दिन से लेकर 71 साल की उम्र तक मेरी माँ मेरे लिए दुआ करती रही। और उन दोनों के चले जाने के बाद मुझे नहीं पता उस दिल से, उस नीयत से कभी किसी ने मेरे लिए दुआ की हो। दुआ तो बड़े लोग करते हैं, मेरे लिए बड़े लोग दुआ करते हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, दिल से शुक्रगुजार हूँ। लेकिन जिस अर्नेस्ट सोच के साथ या संजीदगी के साथ मेरी माँ और मेरी बीवी मेरे लिए दुआ करती थी, वो शायद हो सकता है मैं गलत हूँ, शायद कोई और नहीं करता। आज जो कि मदर्स डे है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम बाइबल मुकद्दस में से देखें कि मदर्स डे है क्या। ये दुनिया मना तो रही है, हम भी मना रहे हैं, लेकिन बाइबल जिसे मदर्स डे कहती है, वो मदर्स डे है क्या। जब हम बाइबल का मुताला करते हैं, तो अभी हमने हवाला पढ़ा है पैदाइश की किताब का, जब हम मुताला करते हैं तो पहले बाब में हमें खुदा 6 दिन तक काम करता, तख्लीक करता नजर आता है, और उन 6 दिनों में खुदावंद ने सब कुछ बनाया। और जो आयत हमने अपने सामने रखी थी कि उसने खुदा ने 21वीं आयत से कि खुदावंद ने आखिरी दिन, छठे दिन
اس نے جانداروں کو بنایا، جانوروں کو بنایا، پرندوں کو بنایا، سمندر کے جانوروں کو بنایا، اور اسی دن انسان کو بھی بنایا۔ اس لیے آج جو سائنس ہے وہ انسان کو ریشنل اینیمل کہتی ہے کہ جی انسان بھی حیوان ناطق ہے، اور ناطق سے مراد یہ ہے کہ انسان واحد مخلوق ہے جو حواس خمسہ رکھتا ہے۔ باقی مخلوقات ہیں جو حواس رکھتی ہیں لیکن خمسہ ان کے پاس، یعنی 5 حواس جو ہیں وہ ان کے پاس نہیں ہے، اور ان 5 حواس کی وجہ سے انسان کو ریشنل یا حیوان ناطق کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ جو دوسری بات ہے جو انتہائی اہم ہے وہ یہ ہے کہ خدا نے کہا آؤ ہم انسان کو اپنی صورت پر اور شبیہ پر بنائیں، اور اس نے ان کو نر اور ناری پیدا کیے۔ اگر آپ دیکھیں تو 6 دن کی پوری مخلوق میں 5 دن تک لکھا ہے کہ خدا نے کہا ہو جا اور ہو گیا، یعنی عربی زبان میں کن کہتے ہیں کہ خدا نے کہا کن اور ہو گیا، اور کن کی جمع ہے کائنات، تو کائنات مرز وجود میں آ گئی۔ لیکن یہ کائنات اس کی تخلیق کا اختتام یا حد نہیں ہے، اس لیے اردو گرامر یا عربی یا عبرانی کی گرامر کے مطابق اس کے کن کو کائنات اس کی جمع ہے، کن اس کا مصدر ہے، واحد ہے، جمع ہے کائنات، اور کائنات کی جمع در جمع تکوین ہے۔ اس لیے آج رومن کیتھولک بائبل جو ہے وہ پیدائش کی کتاب سے نہیں تکوین کی کتاب سے شروع ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ اس کائنات کی تکوین کے بارے میں اگر آپ غور کریں تو 6 دن تک 5 دن تک خدا نے جو تخلیق کی وہ کن سے تھی، اس کے کلمے سے، جس کو یوحنا کہتا ہے کہ سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئیں، پہلا باب 4 آیت۔ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام ہی خدا تھا، اور پھر سب چیزیں اسی کلام اسی کلمے کے وسیلے سے اس جو خدا کے ساتھ تھا پیدا ہوئی۔ اور پھر 14ویں آیت میں کہتا ہے کہ وہی کلمہ وہی کلام جس کے وسیلے ساری چیزیں پیدا ہوئیں، وہ 14ویں آیت میں کہتا ہے وہ ہمارے درمیان رہا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا۔ یعنی اگر آپ غور کریں تو یہاں 3 قسم کی مخلوقات کا یا 3 کیٹیگریز کا ذکر ہے۔ پہلی وہ کیٹیگری ہے جس کو خدا نے کہا ہو جا، ہو گیا۔ دوسری کیٹیگری وہ ہے جو خدا نے لکھا ہے مٹی کا بت بنایا، اس نے زمین کی مٹی لی، اس کا بت بنایا اور اس کے نتھنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا، اور خداوند نے اسے آدم کہا، اور آدم کا مطلب ہے لال مٹی سے بنا ہوا، بائبل میں لکھا۔ اس کے بعد تیسری جو مخلوق ہے وہ مخلوق لکھا ہے کہ خدا نے آدم پر گہری نیند بھیجی اور اس کی پسلی نکال لی، اور اس کی پسلی سے عورت بنا کر وہ اس کے پاس لایا، اور آدم جو تھا پٹھیاں چھالا مارنے پیا۔ شکر ہے اس نے شکر کیا کہ کوئی مجھے بھی ساتھی ملا، اور جب اس کو ساتھی ملا تو پھر آدم نے بڑے بلند، یہ تو میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے، یہ نر سے نکالی گئی ہے، اب یہ ناری کہلائے گی۔ مجھے کسی شخص نے کہا جی عورت کو خدا نے آدم کی پسلی سے نکالا، میں نے کہا جی، تو کہنے لگا جی پسلی تو ہمیشہ ٹیڑھی ہوتی، میں نے کہا اس میں کوئی شک نہیں، بالکل ٹیڑھی ہوتی ہے، مجھے
اپنی ماں سے لے کر آج تک میرے پوتی کام بھی ہیں، مجھے سب پتہ ہے کہ واقعی ٹیڑھی ہوتی ہے۔ اب اس ٹیڑھی کے ساتھ زندگی بسر کرنا، یہ ہم جو بیلز ہیں، جو نر ہیں، اس کے لیے خدا نے ایکسٹرا عقل دی اور پہلے اسے بنایا۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اگر آپ کبھی غور کریں بایولوجیکلی، جو میڈیکل کے لوگ بیٹھے ہیں، اگر پسلی فرض کیا ایسے سیدھی ہوتی تو یہ اندر کا سسٹم کون چھپاتا؟ کوئی نہیں چھپا سکتا نا۔ اب چونکہ میرا بائی پاس ہوا ہے اس لیے مجھے زیادہ ایکسپیرنس ہے۔ یہاں سے ڈاکٹر غفران نے کاٹ کے پھر پسلیاں الگ کر کے پھر اوپن ہارٹ سرجری کی۔ پسلی ٹیڑھی ضرور ہے لیکن آپ کے دل کی حفاظت کرتی ہے۔ خدا جانتا تھا کہ انسان کا دل جو ہے اس کے تصور سدا برے۔ پیدائش کی کتاب 6واں باب اگر آپ پڑھ کر دیکھیں اس کی 5ویں 6ٹھی آیت میں، تو خداوند کہتا ہے کہ خدا انسان کو بنانے سے ملول ہوا کیونکہ اس نے دیکھا کہ اس کے دل کے تصور اور خیال سدا برے ہیں۔ اب وہ سدا برے اور خیال جو ہیں وہ دل میں پیدا ہوتے ہیں، اس لیے دل کے گرد اس نے ایک شیلڈ پیدا کر دی اور ان پسلیوں کو اس نے جوڑ کر جو ٹیڑھی ہوتی ہیں، جو ٹیڑھی نہ ہو تو پھر دل تو دل نہ رہا نا۔ تو پھر اس نے اس کو ایک بایولوجیکل ایک ریزن دے دی اور پھر اس نے اس دل کو سنبھال لیا۔ اب ظاہر عیسیٰ جو ہیں، آپ کو پتہ ہے پھیپھڑے جو ہیں وہ بھی نیچے ہیں ان کے، ہمارے کڈنیز ان کے نیچے ہیں، ہمارا دل ان کے نیچے ہے، اور ہمارا جگر جو خون بناتا ہے وہ ان کے نیچے ہے۔ اس کا مطلب زندگی کا نظام جن 4-5 چیزوں سے چلتا ہے ان کو پسلیوں نے کور کر رکھا۔ خدا جانتا تھا کہ انسان ہے کیا، اس کو اپنی مخلوق کا پتہ تھا، اس لیے اس نے اس کو کور دینے کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے اس کو بنا دیا۔ تو دوسری بات میڈیکل سائنس ہی بتاتی ہے کہ جب کسی کا آپریشن کر دیا جاتا ہے، فرض کیا میرے اس بازو میں سے گوشت نکال کر کسی اور جگہ لگا دیا جاتا ہے، تو جب تک یہ زخم بھر نہیں جائے گا نا، میں کبھی تندرست نہیں ہو سکتا۔ مجھے کسی نے پوچھا کہ یہی وجہ ہے کہ بندہ عورت کے پیچھے پیچھے پھرتا رہتا ہے؟ بالکل یہی وجہ ہے، ان کے گوشت کٹیا ہے نا، اس کو پسلیلا ان پسلیلا بداری ہے۔ ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ کئی لوگ ایک سے زیادہ پسلیاں بھی رکھتے ہیں، وہ ان کا اپنا شوق ہے، یہ خدا کا مقصد نہیں تھا۔ ملاکی کے صحیفے میں کہتا ہے کہ مجھے طلاق سے نفرت ہے، میرے پاس اور بھی روحیں تھیں جن کے وسیلے میں اور اس کے لیے بیویاں بنا سکتا تھا، پر میں نے جان کر نہیں کیا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اس کا بستر بے داغ رہے، اس لیے اس نے اس کو پیدا کیا۔ اور اس کو پیدا کرنے کے بعد پھر اس نے جو اس کو سب سے بڑی برکت دی وہ اسے بتایا کہ تو ماں ہے، اسے ماں ہونے کا رتبہ دیا۔ یاد رہے ہر ماں عورت ہو سکتی پر ہر عورت ماں نہیں ہوتی، یہ یاد رکھے۔ پھر کہوں گا کہ ہر ماں عورت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، پر ہر عورت جو ہے وہ ماں نہیں ہو سکتی۔ ماں ہونے کے لیے 26 بیت کا مطالعہ، پیدائش کی کتاب اس کے 1 باب 26 بیت کا مطالعہ بہت ضروری ہے کہ بڑھو اور پھلو۔ خدا برکت دیتا ہے مرد اور عورت کو اور انہیں اولاد عطا کرتا ہے، ورنہ ابراہیم جیسے جو ایمانداروں کے باپ ہے 100 سال تک بیٹے کا انتظار کرتے ہیں۔ حنا جو خدا کے گھر سے جدا نہیں ہوتی تھی وہ کئی سالوں تک اپنے شامل کا انتظار کرتی ہے۔ بے شمار اگزامپلز ہیں ہمارے پاس، لیکن یہ جو توریت کی کتاب ہے یہ ہمیں بتاتی ہے کہ جب خدا نے عورت کو بنایا ہے تو اس کے بنانے کا جو مٹیریل ہے وہ مٹیریلی فرق ہے، وہ نہ تو مٹی ہے نہ اس میں کوئی اور چیز شامل ہے، وہ گوشت ہے۔
اور گوشت میں اور مٹی میں اس کی جو سینسٹیوٹی ہے، اس کی جو حساسیت ہے، اس کی جو سنسیشنز ہیں، وہ گوشت کے اور مٹی کے فرق ہوتے ہیں۔ اس لیے وہ لوگ جو اپنی بیوی کے ساتھ اس کے سنسیشنز کے ساتھ انصاف نہیں کرتے، وہ خدا کی مخلوق یا اس کی تخلیق کے خلاف زندگی بسر کرتے ہیں۔ اس لیے اس کے سنسیشن جو ہیں وہ بہت ضروری ہے۔ ایک اور بات میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اور مرد جو ہے یا آدم جو ہے، بائبل میں آدم کا معنی تو ہے لال مٹی سے بنا ہوا، عورت کا کوئی معنی نہ بائبل میں ہے نہ کسی ڈکشنری میں ہے۔ جو گوگل کرنا چاہتے ہیں وہ کر لے، وہاں انتہائی گندی زبان استعمال کی گئی ہے۔ فیس بک پر اور وہ کیا کمپیوٹر میں، اور وہاں عورت کے معنی کے لیے انتہائی گندی زبان استعمال کی گئی ہے۔ اس لیے چونکہ میں اردو زبان سے تھوڑا بہت واقف ہوں، میں آپ کو کبھی نہیں کہوں گا کہ آپ عورت کے معنی گوگل پر یا کمپیوٹر پر دیکھنے کی کوشش کریں۔ عورت کے لیے جو معنی جتنی بھی گرامر ہے دنیا کے، انگلش کی ہو اردو کی ہو، اس کے لیے جو معنی استعمال کیا گیا ہے وہ ہے کہ وہ مرد کی تانیث ہے۔ آپ نے مذکر مؤنث تو پڑھے ہو گئے، اگر غلطی سے 10ویں جماعت پاس کی ہے تو میرا خیال ہے کہ آپ نے مذکر مؤنث پڑھے ہوں گے۔ تو وہاں جو مؤنث ہے اس کو تانیث کہتے ہیں، تو عورت کو وہاں صرف لکھا ہے کہ یہ مرد کی تانیث ہے، کیونکہ وہ مرد میں سے نکالی گئی، اس کی پسلی میں سے نکالی گئی۔ اب مرد کا یہ کام ہے کہ وہ اس پسلی کی حفاظت یا پرورش کیسے کرتا ہے، اور وہ خاندان جو ایسا کرتے ہیں وہ بڑی برکتوں کے وارث ہو جاتے ہیں، اور جو ایسا نہیں کرتے وہ زندگی کی جو برکتیں انہیں حاصل ہیں ان سے بھی خارج ہو جاتے ہیں۔ پہلی بات جو ہے، جب ہم ماں کہتے ہیں تو ماں جو ہے اس کے لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے، پھر خدا نے کہا ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر ریگتے ہیں اختیار رکھے۔ ہم اپنی صورت اور اپنی شبیہ پر بنائیں۔ یاد رکھنا ہے کہ صرف مرد اکیلا خدا کی شبیہ اور اس کی صورت پر نہیں ہے، عورت خدا کی صورت اور شبیہ پر اسی سٹیٹس کے ساتھ، انہی اختیارات کے ساتھ، انہی برکتوں کے ساتھ، جس برکتوں اور سٹیٹس کے ساتھ خدا نے مرد کو پیدا کیا ہے، ماں جو ہے وہ اسی سٹیٹس کے ساتھ پیدا ہوئی ہے، وہ بھی الہی شبیہ کی آئینہ دار ہے، وہ الہی شبیہ کی آئینہ دار ہے۔ میں اس پر زیادہ زور دینا چاہتا ہوں۔ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ عورت خدا کی مخلوق ہے، وہ خدا کی تخلیق ہے، ماں جو ہے وہ خدا کی تخلیق ہے۔ میں نے شروع میں آپ کو کہا کہ ہر ماں عورت ضرور ہے، پر ہر عورت ماں نہیں ہے۔ ماں ہونے کا رتبہ ہر عورت کو حاصل نہیں ہے، اور جن کو حاصل ہے ان کو یہ بات یاد ہونی چاہیے کہ خدا نے اسے اپنی صورت پر تخلیق کیا ہے، اور پھر اسے اپنی اس قدرت سے نوازا ہے جو صرف عورت کے پاس ہے، مرد کے پاس، اکیلے کے پاس نہیں۔ مرد چاند پر جا سکتا ہے، مرد ٹیسٹ ٹیوب بیبیز بنا سکتا ہے، مرد وہ دوسری سائنسی ایجادات ابھی ہوئی ہیں وہ کر سکتا ہے، پر عورت بچے کو
जिस तरह जन्म देती है, मर्द ये नहीं कर सकता। ये काम सिर्फ मां को दिया गया है। ये काम, ये कुदरत मां को दी गई है, और यही कुदरत, यही काम, यही सिर्फ मेरे और आप पे खुदा की है। वो खुदा की तख्लीक में हिस्सादार है, उसमें शेयर होल्डर है। क्योंकि वो उसमें शेयर होल्डर है, इसलिए माँ होने के नाते वो खुदा की सूरत और शबीह की आयनादार है, और खुदा के इख्तियार में वो शामिल है। खुदा ने माँ को ये इख्तियार दिया है कि वो बच्चों को जन्म दे। मर्द को ये इख्तियार नहीं दिया, मर्द को ये इख्तियार नहीं दिया। ये जो बेशुमार मर्द कई दफ़ा इस बात पर रोक डालते हैं ना अपनी बीवियों पर, अपने घरानों में, बाप तो मैं हूँ, वो गलती पर हैं। वो बाप नहीं है, बाप आसमान पर मौजूद है। वो सिर्फ हिस्सादार हैं, वो हिस्सादार हैं उस कुदरत में, जो कुदरत खुदा ने हवा को दी है, और आदम और हवा दोनों को वो कुदरत दी है, अकेले को नहीं दी। इंसान ने क्लोनिंग करके देख ली है, इंसान ने टेस्ट ट्यूब बेबीज मर्दों ने बना के देख लिए हैं, डॉक्टर्स ने अपने अपनी मेडिकल साइंस में सब कुछ करके देख लिया है, पर वो किसी माँ की तरह बच्चे को जन्म नहीं दे सके। उसकी वजह कि बच्चों को जन्म देना माँ का काम है, और उस कुदरत को माँ की कोख में बुनियाद रखना, जन्म देना खुदा का काम है, ये इंसान का काम नहीं है। अगर इंसान के बस पे होता तो पता नहीं अब क्या होता दुनिया में। लेकिन ये कुदरत खुदा की है, और खुदा ने उस कुदरत में, उस बरकत में माँ को शामिल किया, औरत को नहीं। हर, मैं पहले से बता रहा हूँ, हर माँ औरत जरूर। फिर उसका मकसद क्या है? खुदा ने क्यों ये कुदरत ऐसे दी? पहला बाब, पैदाइश की किताब पहला बाब उसके 28 आयत के मुताबिक, बलो अपना बढ़ो, फलो और फूलो, यदि इंसान की नस्ल कायम रहे, इंसान की नस्ल कायम रहे। और उस नस्ल के लिए उसने हवा को और खातून को या माँ को ये खिदमत दी, या ये रुतबा दिया। उसके लिए एक और बड़ी अहम बात मैं चाहता हूँ हम जानें, वो ये है कि वो माँ है जो खुदा के जलाल का मज़हर है। अगर आप बाइबल का मुताला करके देखें तो मुकद्दस मत्ती और मुकद्दस लूका दोनों मसीह यीशु की पैदाइश का जब जिक्र करते हैं तो क्या लिखा है कि वो मुकद्दसा मरियम के पास आकर कहते हैं ये खुदावंद का मंसूबा है, और ये खुदा के जलाल का काम है उसने जो तुझे दिया है। वो क्या कहती है? मेरे लिए तेरे कलाम, तेरे कौल के मुआफिक हो। याद रहे, जो माएँ अपने खानदान की बुनियाद कलाम पर रखती हैं, उनकी औलादें जिंदगी में तरक्की करती। तरक्की तो खैर दूसरों की भी करती है, ये नहीं कि नहीं करती। मैं शायद 8वीं 9वीं में था तो मुनव्वर शरीफ की एक फिल्म आई थी, जीरा ब्रेड उधर नाम से। उसमें ना वो जेब कुतरा होता है, डाकू होता है, चोर होता है, जेब कुतरा और चोर होता है।
ایک دن وہ آ کر اپنی ماں سے کہتا ہے ماں میں تو سنیا کہ ماں دے پیروں تھلے جنت ہوندی تے تیرے تے سلیپر ہی نہیں ہے. اب لوگوں کو یہ بات مذاق لگتی تھی, مجھے بھی اس وقت مذاق کی لگی تھی, اور بڑی دیر کے بعد مجھے یہ بات سمجھ آئی, بڑی دیر کے بعد سمجھ آئی. یعنی وہ اپنی ماں کو یہ بتا رہا ہے کہ ماں اگر تو نے اپنے جوتی کو میری سرزنش کے لیے, میری پڑھائی کے لیے, میری تعلیم کے لیے, میری تربیت کے لیے اپنے پاؤں کی جوتی کو استعمال کیا ہوتا, مجھے سزا دی ہوتی, مجھے پنش کیا ہوتا, تو آج میں چور چکا بننے کی بجائے ایک شریف انسان ہوتا. اور جتنی مائیں یہاں بیٹھی ہیں مجھے بتائیں یا نہ بتائیں, جتنا کور آپ اپنے بچوں کو دیتی ہیں ہماری مائیں نہیں دیتی تھی. اب یہ نہیں کہ وہ ہمیں پیار نہیں کرتی تھی. میری ماں جو کشک تھی وہ تو 24 گھنٹے 12 بجے رہی جیسی. ہمیں یعنی مجھے اور میری بہنوں کو کوئی حق نہیں تھا کہ ہم کوئی ایل مینٹس کام اپنے ٹیبل پر یا گھر میں کرے, کیونکہ وہ جوتی اس کے پاؤں میں تھی اور وہ استعمال کرتی تھی. یہ یاد رہے جو مائیں اپنے بچوں سے سزا کو, چھڑی کو, پاک کلام میں لکھا ہے جو چھڑی کو اپنے بیٹے سے باز رکھتا ہے وہ اپنے بیٹے سے دشمنی کرتا ہے. اور یہ کام ماں کا ہے, یہ کام ماں کا ہے. ماں خاندان بناتی ہے اور ماں خاندان بگاڑتی. یعقوب اور عیسیٰ کے درمیان ماں نے ساری گڑبڑ کی تھی. اس نے یعقوب کو جو کہ وہ پیار کرتی تھی اس نے کہا تو جب شکار مار کے لا, میں بناؤں گی تیرے لیے کڑھائی, میں بناؤں گی, تو پکا کے تو اپنے پیو کو کہنا کہ یہ دیکھ میں نے بنایا. ماں نے اس کو جھوٹ بولنا, فراڈ کرنا سکھایا, اور وہ فراڈ کر کے اپنے باپ کے پاس گیا اور اس کے باپ نے اس کو چیک کیا. اس نے کہا میں تیرا بیٹا عصا ہوں. انہوں نے کہا نہ تیری آواز سے لگتا ہے نہ تیری جسم کی سکن سے لگتا ہے. بہرحال اس نے اس کو پہلا اٹھا جان کر برکت دی. ماں نے یہ کام کیا تھا, یہ بات یاد رہے. حنا باج تھی اور باج عورت نے چرچ میں بیٹھ کر ہیکل میں دعا کی, اور اگر آپ پہلا سیموئیل اس کا دوسرا باب پڑھے تو وہاں ایلی کاہن کہتا ہے کہ تو نشے میں ہے. وہ کہتی ہے میں نشے میں نہیں ہوں, میں تو غموں کے ہجوم کی ماری ہوئی ایک عورت ہوں. میری اولاد نہیں ہے اور میری سوتن کی اولاد ہے اور وہ مجھے جینے نہیں دیتی. میں چاہتی ہوں کہ خدا مجھے اولاد دے, بس میری بانجھ پن کا جو تانا ہے, مینا ہے, وہ چلا جائے. میں جو اولاد خدا مجھے دے گا وہ میں خدا کو واپس کر دوں گی. اور لکھا ہے کہ اس نے ایسا ہی کیا. وہ چھوٹا سا تھا, اس کا جبہ بنا کر لاتے تھی, اس کو ہیکل پہ چھوڑ گئی. ہیکل پہ جبہ ہر سال بنا کے لاتی, گھر سے اس کے لیے اور بھی کئی چیزیں بنا کے لاتی ہوگی, بڑے لاڈ بڑے پیار سارا دن کرتی ہوگی. شام کو میرا خیال ہے, میرے مجھے امید ہے کہ آنسوؤں کے ساتھ اپنے بیٹے کو چھوڑ کے اپنے گھر چلی جاتی ہوگی. اور وہ بیٹا جس کے لیے ماں نے دعا بھی کی, جدائی بھی برداشت کی, جس کے لیے اس نے آنسو بھی بہائے, وہ انبیاء کا سب سے پہلا نبی دنیا میں شامل نبی ہوا. مائیں یہ کرتی. مسیح یسوع کتنے سال کا تھا؟ 12 سال کا تھا جب وہ اپنے ماں باپ سے بچھڑ گیا. وہ جب بچھڑ گیا تو اس کے ماں باپ اس کو ڈھونڈتے ہوئے جب آئے تو انہوں نے دیکھا وہ کہاں بیٹھا ہے, ہیکل میں.
सरदारों के पास, माहिरों के पास, असातिज़ा के पास, खुदा के कलाम के जो उस्ताद हैं उनके दरमियान बैठा उनसे बातचीत कर रहा है। जरा गौर करें, अगर आपका बच्चा 12 साल, 11, 10, 8, 9 साल का है, अगर वो गुम जाए तो कहाँ मिलेगा? या तो थाने में मिलेगा, या किसी प्ले वो दुकान शॉप्स पर मिलेगा जहाँ वो कार्टून्स खेलते हैं, किसी ऐसी जगह मिलेगा जिसको हम कभी अच्छी जगह, यानी चर्च में मुझे नहीं पता कि चर्च में कोई बच्चा मेरा और आपका मिलेगा। वो तो वैसे मजबूरन साड़ी मुझे डरते साढ़े नाल आ जाते हैं, मामा इसलिए लाया उनके ने घर कला शरारत करेगा। यीशु 12 वर्ष का माँ की तरबियत का नतीजा है कि वो कहाँ मिलता है? चर्च में, हैकल में, बुजुर्गों से खुदा के कलाम की बातें करता हुआ। ये किसकी तालीम है? माँ की, माँ की तालीम है। बाइबल भरी पड़ी है, मेरे पास वक्त नहीं, मैं वो सारी एग्जाम्पल्स आपके सामने रखूं। पर वो ख़वातीन जिन्होंने खुदा के डर से, खुदा के खौफ के ताबे रहकर अपनी दी हुई औलाद की तरबियत उन रास्तों पर की, वो रास्ते जो खुदावंद के रास्ते हैं, वो कभी औलादे बेराह नहीं होती। मैंने ये बात कई दफ़ा आपको बताई। हम छोटे छोटे थे तो रात को, चूँकि हम गाँव में रहते थे, सर्दियों में, गर्मियों में उनको फर्क नहीं पड़ता ना। सर्दियों में मेरा बाप या मेरी माँ हमें 9-10 बजे रात को, अब ज़रा पीछे चले जाए 50-60 साल, सर्दियों की रात को एक बच्चे को जो कि 8-9 साल 10 साल का है, उसे जगाएं, उसे रज़ाई से निकालें, उसे खड़ा करके कहें चल भी ऐसे ना। आपका गोद में बैठा बच्चा आपको आयत नहीं सुनाएगा, मैं लिख के दे देता हूँ, क्योंकि आप बाइबल लेकर घर से नहीं आते, आप बाइबल घर में नहीं पढ़ते, आपके पास टाइम ही नहीं है, आप इतने बिजी हो, माएँ इतनी बिजी हैं, इतना उनके पास काम है, पालदा वेल नहीं तो टगे दी आमदन नहीं, उनके पास टाइम ही नहीं है। इसलिए जो खुद खुदा के कलाम का मुताला नहीं करते, वो अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे? जिनको बाइबल उठाकर चलने से शर्म आती है, वो बाइबल को कैसे खुद याद करेगी और खुद अपने बच्चों को पढ़ाएगी? और ये याद रहे, खास तौर पर जिनकी बेटियां हैं, वो मेरी बात पल्ले बांध लें। बेटियां माँ की जीरोक्स कॉपी, फोटो कॉपी होती है। ये लिख लें अपने दिल में बात। बेटियां अपनी माँ की फोटो कॉपी होती है। यही वजह है कि आज जो कुछ हो रहा है हमारे माशरे में, उसकी वजह उनकी माँओं, उनके पाँव में जूती नहीं है, सरसरश नहीं है, उनके पास उनको बड़ा प्यार आता है, बड़े लाड आते हैं, इसको चोट लगेगी, इसको वो होगा, इसको ये होगा, बहुत प्यार करते हैं अपने बच्चों से। ज़रूर करें, मैं ये नहीं कहता कि बच्चों से प्यार ना करें, पर प्यार की एक हद होती है। मैं अपनी पोती को गुस्से हो रहा था कुछ हफ्ता पहले, मैंने उसे कहा कि बेटा तू पढ़ लिख के बेनज़ीर भी बन जाएगी तो रोज सरदारी चंडा मारेगा। वज़ीर आज़म थी वो, और सरदारी रोज उससे मारता। तो मैंने कहा हमारे मुआशरे में ख़वातीन खा किसी भी ओहदे पर पहुंच जाएं, अगर उनकी ज़िंदगी में फरमाबरदारी नहीं है, अगर उनकी ज़िंदगी में वफादारी नहीं है, अगर उनके किरदार में फरमाबरदारी वफादारी नहीं है, अगर उनकी ज़िंदगी में दुआ की कमी है, अगर उनकी ज़िंदगी में खुदा के कलाम के मुताला की कमी है, तो उसका ख़ानदान कभी तरक्की नहीं करेगा। ये बाइबल बताती है।
اور ہم تو ویسے بھی میں تو ہم تو پیڑوں سے لوگ ہیں، ہم تو لڑکیوں سے اس قسم کے لاڈ کرنا ویسے برا سمجھتے ہیں. بیٹیوں کو ہم لاڈ نہیں کرتے. ہم ان سے لاڈ کرنا، ان سے پیار کرنا ہمارے علاقے میں، ہماری نسل میں جائز نہیں ہے. کیونکہ جنہاں نہ لاڈ ہوں دیکھے نا میں، وہ بھی بالکل ہے میری آنکھوں کے سامنے. جن ماؤں نے، جن والدین نے بیٹیوں سے لاڈیاں کی ہیں نا، وہ میرے سامنے ہے، میری آنکھوں کے سامنے. ماں کو خدا نے یہ توفیق دی ہے کہ وہ خاندان کی تربیت کرے. دبورا عورت تھی، ماں تھی، اور 40 سال قاضی رہی. بنی اسرائیل قوم کی نبیہ بھی رہی اور 40 سال قاضی بھی رہی. عورت تھی. مقدسہ مریم ایک 18 سال کی نوجوان لڑکی ہے اور میرے اور آپ کے نجات دہندہ کی ماں ہے. یہ برکتیں بیٹا ایسے نہیں ملتی، یہ یاد رکھنا میری بات. جتنی مائیں یہاں بیٹھی ہیں وہ یہ سن لیں، یہ برکتیں ایسے نہیں ملتی. جو باپ ہیں، وہ والدین ہیں، وہ سن لیں. یہ برکتیں ہمیں چونگے میں نہیں ملتی، یہ یاد رہے. اس لیے دن رات محنت کرنی پڑتی ہے، دن رات، دن اور رات. خدا کے کلام میں یشوع کو خدا نے کہا کہ دن اور رات تجھے اسی کا دھیان رہے. کس کا؟ خدا کے. اب جو کلام پڑھتی نہیں ہے وہ کیا دھیان کریں گے؟ جو مرد، جو خادم، جو خدا کے لوگ، جو ایلڈر، جو خدا کے خادم بائبل پڑھتے ہی نہیں ہیں، ان کو کیا پتہ کیا لکھا ہے خدا کے کلام میں. پچھلے دنوں میں ایک اسٹوڈیو میں ریکارڈنگ کے لیے گیا تھا، تو وہاں جو میری ہوسٹ ہے وہ پڑھی لکھی ہے، BTH ہے. مجھے کہہ رہی تھی کہ میں BTH ہوں. مجھے کہنے لگی حبقوق کے دوسرے باب کی 4 آیت میں لکھا ہے کوئی راست باز نہیں. میں کہا بیٹا اگر تم مجھے وہ آیت پڑھ کے سنا دینا تو جو کہے گی. میں ریکارڈنگ میں نے بند کروا دی. میں نے کہا بند کر دو بھائی ابھی. میں نے کہا اگر تو مجھے وہ آیت پڑھ کے سنا دینا تو جو تو کہے گی آج میں تجھے انعام دوں گا. اب وہاں یہ لکھا ہی نہیں ہے. ادھر خیال سے بابا ہے جو کہ پتہ ہے. میں نے کہا وہاں جو 4 آیت ہے وہاں لکھا ہے کہ خدا متکبر دل کی ناراستی کو جانتا ہے، مگر میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا. میں نے کہا نکالو اور پڑھ کر دیکھو. عبرانیوں 5واں باب، اس میں وہاں بچے کے بارے میں ذکر ہے کہ وہ دودھ پیتا بچہ جو ہے وہ بچوں کے بپتسمے پر بات لا رہی تھی کہ دودھ پیتے بچے کو ناراستی کا کیا پتہ ہے. میں نے کہا اس کو راستی کا اگر نہیں پتا، ناراستی کا نہیں پتا، تو یہ تو پتا ہے نا کہ دودھ کہاں سے ملتا ہے. یہ تو پتا ہے نا کہ جب وہ پیدا ہوگا وہ چیخے گا تو لوگ زندہ سمجھیں گے. اگر ماں کی کوکھ میں اسے مار دیا جاتا ہے تو 302 کا کیس تو اس پر بنے گا نا، بھلے وہ ماں کی کوکھ میں ہے، دنیا میں نہیں آیا. یہ فضل ماؤں کو حاصل ہے. اس لیے میں آپ سے آج گزارش کرنا چاہتا ہوں، یہ دنیا میں بنی ہوئی مائیں، ماؤں کا کیا ہے، وہ تو جانور بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، مچھلیاں بھی ہیں، سانپ